अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी ज़िंदगी के अंदर जब पहली दफ़ा मुझे एक जगह पे अफ़सर बन के जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मेरे बॉस थे सलीम बुखारी साहब। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने सलीम बुखारी साहब से पूछा कि आप तो माशाल्लाह पिछले 45 साल से एडिटर हैं, अब तो माशाल्लाह 55 साल से हो गए। ये मैं 10-12 साल पहले की, बल्कि 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त उन्हें एडिटर बने हुए 35 साल हो गए थे, तो अब तो 55 साल हो गए ना। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे कोई गाइडलाइन करें। उन्होंने जो दीगर गाइडलाइंस की, गाइडलाइन दी या दीगर नसीहतें की, और बड़ा फ़ख्र होता है ना कि उनका सबऑर्डिनेट जो है वो किसी जगह पे अफसर बन के जा रहा है, और अफसर भी ऐसा कि वो अब आइंदा जो सरकारी या गैर सरकारी मीटिंगें होंगी उसमें उनके साथ वाली सीट पे बैठा होगा। तो किसी भी उस्ताद के लिए जिसने सिखाया हो बाकायदा हाथ पकड़ के, और उसके लिए ये बड़े फ़ख्र की बात होती है। तो बड़े फ़ख्र के साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा खुद को अपने सबऑर्डिनेट के फुट के अंदर फील करो, यानी कि खुद को उनकी जगह पे रख के सोचना है आपने, तो आप सही फैसलों पे पहुंचेंगे। ज़ाहिर है आप 35-40 लोगों की एक टीम को हेड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ वैराइटीज़ के लोग शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट वाला बंदा भी शामिल है, कैमरा भी शामिल है, टेक्निकल भी शामिल है, रिपोर्टर्स भी शामिल हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, मार्केटिंग वाला भी शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी शामिल है। तो कहा कि उनके आप खुद को उसकी जगह पे रखो कि आप अगर वहाँ पे होते तो क्या बिहेव करते। तो अगर आप उसका बिहेवियर उसके अपोजिट नज़र आ रहा है तो उसको सामने बैठा लो और बैठा के उसको टारगेट्स दो। तो वो खैर वो मुझे इसलिए भी याद आ गया कि मैं हमेशा आपसे भी अपने दादा पोता शो अगर आप सुनते हो तो कहा करता हूँ कि आप जिस काम में आप खुद को बेबस तसव्वुर करें और देखें कि अब आप उससे पूरा नहीं उतर सक रहे, मुखालफ आदमी से या मुखालफ फरीक से आप पूरा नहीं उतर सकते, तो फिर बाकायदा तौर पे बैठ के 2 रकात नमाज पढ़ के अपना मामला उसके हवाले कर दिया करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा चूंकि जालिम आदमी हूँ तो मैं साथ में ये भी कहा करता हूँ कि मुझे आपने दिखाना है, ये जो आपने इंसाफ करना है वो दिखाना है। अल्लाह की कसम किसी एक मर्तबा भी मेरे रब ने मुझे मायूस नहीं किया। जब भी मैंने कोई मामला उसके हवाले किया ना कि ये मेरी बस हो गई है, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इस शख्स को भी अबैंडन करता हूँ, ये मामला भी आपके पास आपकी तरफ छोड़ता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उस मामले को फिर करते हैं। ये मुझे मिसालें दोनों देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसलिए पेश आई कि एक शख्स ने आसमान की तरफ देख के कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। ठीक है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, और जब उन्होंने मामला अल्लाह पे छोड़ा तो फिर अल्लाह ने उनके खिलाफ होने वाले तमाम इकदामात को किस तरह, जिसे कहते हैं ना कि उनसे परे किया। वो जो साजिशें मुँह खोले चली आ रही थी। अब देखिए एक साजिश होती है, DHA के साथ मिलके DHA वैली का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है इस्लामाबाद के अंदर। टारगेट यही था कि यहाँ से जो पैसे मिलेंगे इनके ज़रिए जो है अयाशी फरमाई जाएगी, और लंदन ओलंपिक्स होने वाले थे, और यहाँ से जो पैसा वसूल किया जाता है, खैर रियाज मलिक नामी कब्ज़ा ग्रुप का और ब्लैक मेलिए का और ब्लैक मेलर का पैसा कभी पाकिस्तान तो वापस आया नहीं। ये जो ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च होता है ना, इसके पैसे वो ओवरसीज़ वसूल करके ओवरसीज़ स्पेंड कर लेता। तो खैर वो जो है वो रियाज मलिक साहब जो हैं वो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट बने, क्योंकि रियाज मलिक साहब जो थे वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की भी डार्लिंग थे। खैर डार्लिंग तो वो अब भी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा इमरान अहमद खान न्याजी उसकी भी डार्लिंग थे वो। तो प्रोजेक्ट ये था कि DHA वैली से पैसे इकट्ठे किए जाएँ और वो पैसे जो हैं वो बरास्ता दुबई जो है वो लंदन भेजे जाएं। अब लंदन ले जाके उन पैसों को क्या किया जाए, उनको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाए। ये प्रोजेक्ट था ओरिजिनली। अब आप कहेंगे कि मैं इसमें घसीट के मियाँ नवाज शरीफ को कैसे लाया हूँ, तो मियाँ नवाज शरीफ को मैं यूँ लाया हूँ कि जो 1 एवन फील्ड वाले जो अपार्टमेंट या बिल्डिंग या जो भी वो सूरत हाल है, उसको जो ख़रीदा गया था वो इसलिए ख़रीदा गया था कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक
پیدا کی جائے گواہی کہ یہ دیکھیں جناب یہ جائیدادیں تھیں ان کی، یہ بیچتے پھر رہے تھے۔ اب کس نے پوچھنا تھا کہ یار وہ تو حسین نواز کا بزنس ہے، وہ تو حسین نواز کا بینک کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے، بینک پیسے لگاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، یوں اس کو اس میں سے کچھ پرسنٹیج مل جاتی ہے، بھائی وہ اس کی بلڈنگ تھوڑی تھی۔ لیکن حسین نواز کی کمپنی جو تھی اس کے بھی دستخط ہیں، اس ٹرانسفر کے اوپر، ڈیڈ کے اوپر اس کمپنی کے نمائندے کے بھی دستخط ہیں، ٹھیک ہے نا، اس ڈیڈ کے اوپر جو جس کے تحت ریاض ملک نے وہ مکان خریدا۔ تو وہ بیسیکلی میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے غیر ملکی جائیدادیں اور پیسہ پاکستان کا لوٹ کے وہاں پہ لے گئے اور جائیدادیں بڑھا لی، لندن کی جائیدادیں ہر چمونے کو، ہر یوتھی کو یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے جہاں جائیدادہ تو بغیر ہی پیسہ لے آیا وہ نہیں یاد وہ جناب لوٹ کے پیسے لے گئے۔ یعنی کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ریاض ملک نے ڈی ایچ اے ویلی کے اندر پیسہ لوٹا پاکستان میں اور لے کے باہر لے گیا اور لے جا کے وہاں پہ ایک جائیداد خریدی کہ وہ میاں نواز شریف پہ الزام لگا سکے کہ اے پیسہ لوٹ کے لے آیا یہ۔ سادہ جی گل، سادہ گل کر دیتی نا، میں گل تو سادہ کر دیتا ہے۔ ریاض ملک نے پاکستان میں پیسہ لوٹا اور وہ پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گیا اور وہاں پہ جا کے ایک حسین نواز کی کمپنی سے جائیداد خریدی تاکہ الزام لگا سکے کہ اے دیکھو میں ثبوت دے رہا ہوں، اے حسین نواز کو جائیداد خریدی تھی، اور تاکہ یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ لیکن ایک رب اوپر بھی بیٹھا ہے اور نواز شریف نے اپنا معاملہ رب کے حوالے کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ شکایت لکھی اور برطانوی گورنمنٹ کو دے دی۔ اس وقت تک این سی اے بن چکا ہوا تھا، نیشنل کرائم ایجنسی برطانوی حکومت نے بنا دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دنیا بھر سے بلیک کا پیسہ برطانیہ میں آ رہا ہے اور ہمیں اس کو روکنا ہے۔ تو این سی اے کے برطانوی حکومت نے وہ درخواست این سی اے کو دے دی، لو پائیں تحقیقات کرو۔ تو این سی اے نے تحقیقات شروع کر دی، کس کی بلا؟ میاں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی، ان دونوں کی انہوں نے تحقیقات شروع کر دی کہ اچھا آپ پیسہ لوٹ کے وہاں سے لائے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اچھا برطانوی حکومت کی ایجنسی تھی، اسے برطانیہ کے نظام کا پتہ تھا، انہوں نے حسین نواز کو بلایا ہوگا، میں فرض کر رہا ہوں، تبھی یہ پروسیس آگے چلا ہوگا۔ حسین نواز صاحب نے اپنی پوری کمپنی کے ڈاکومنٹ پیش کر دیے ہوں گے، دیکھو جی سارے ڈاکومنٹ نے، یہ جائیداد تو ہماری ملکیت تھی نہیں، یہ فلانے بینک کی ملکیت ہے، اس سے آپ پوچھ لیں۔ بینک نے کہا ہاں جی ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارا پارٹنر تھا اس کے ریوائیول کے اندر۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ جائیداد بکنی تھی، کیونکہ جوائنٹلی اون کر رہے تھے ہم، پیسے ہمارے تھے، فرنٹ پہ یہ تھے، تو اس کے بعد انہوں نے پوری بینک کی ڈاکومنٹیشن نکال کے کہ یہ جناب بینک کا پیسہ تھا، ہمارا تو پیسہ کوئی نہیں تھا اس کے اندر، ہماری تو ایکسپرٹیز تھی جو ہم نے بینک کو ساتھ میں لا کے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ کا تو کوئی جرم نہیں ہے، آپ تو جائیں گھر۔ اور انہوں نے نواز شریف کو، نواز شریف کے پتر کو، نواز شریف کے دوسرے پتر کو کلین چٹ لکھ کے دے دی، ٹھیک ہے۔ عدالتیں چڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، انہوں نے کہا پائے نا سوری تھانوں غلطی نال بلا لیا، غلط نمبر تے غلط دروازے پہ ہاتھ مار بیٹھے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ نا ذرا پائے علی ملک صاحب، علی ریاض ملک صاحب، ٹھیک ہے، جناب نے یہ جائیداد کیسے خریدی ہے، ذرا سورس سے دسو۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے پاکستان سے پیسے، ہم نے تو یو اے ای میں سے پیسے لا کے تو یہ خریدی ہے دبئی سے۔ کہا یو اے ای میں کام کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارا بزنس کیا ہے اور کیا اس بزنس میں سے اتنے پیسے آپ لے سکتے ہو۔ ان کے بینک کو لکھا کہ جناب یہ پائے نا آپ کے پاس یہ صاحب کا اکاؤنٹ ہے تو یہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بینک نے آگے سے ٹھوک بجا کے جواب دیا کہ جناب یہ تو ان نون سورس سے پیسے آتے ہیں ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں، ہم فری مارکیٹ اکانومی اور وہ کیا ہوتا ہے جی، ہاں وہ فری زون ہے، تو ہم تو پوچھتے نہیں ہیں کسی سے، تو لہٰذا ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے قابو کر لیا ریاض ملک کو، اس کے پتر کو، اور سنا ہے کہ کچھ عرصہ ڈیٹین بھی رکھا۔ وہ ڈیٹین کو جیل میں نہیں ڈالتے سلاخوں کے پیچھے، وہ وہی محدود کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے فلیٹ کے 100 میٹر کے آگے نہیں جانا، اور آگے جائیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح کا ایک چھلا ڈال دیتے ہیں، میں تو کڑی پائی ہوئی ہے، اس طرح کا ایک چھلا ڈال دیتے ہیں۔ وہ چھلا جو ہوتا ہے نا وہ پولیس اسٹیشن پہ ٹوں 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 کر دیتا، فون آیا نا کدھر جا رہے ہو، وہ چلو واپس۔ آج کل یہ جو عمران احمد خان نیازی کا دوست ہے نا عارف نقوی،
وہ بھی اسی طرح قید ہے نا، وہ اپنے گھر کے میرا خیال 200 یا 300 میٹر کے دائرے کے اندر واک کر سکتا ہے، گروسری خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے جانے لگے گا تو وہ پولیس والا فون آ جائے گا کدھر جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اجازت کیوں نہیں لئی تسی، چلو واپس۔ تو یہ جو ہیں، اور خیر، تو وہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو تھے جن کے خلاف اتنی بڑی سازش تھی، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو وہ پورا ٹریپ جو عمران احمد خان نیازی نے ان کو پھانسنے کے لیے بچھایا تھا، وہ ٹریپ کیسے میرے مولا نے ایسے طریقے سے انڈو کروایا۔ مطلب پاکستانی عدالتیں اگر نواز شریف کو بے گناہ قرار دے بھی دیتی کسی منی لانڈرنگ سے، تو یوتھیوں نے کہاں ماننا تھا، انہوں نے کہا تو جج بھی لاہور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نہیں، لاہور ہائی کورٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس جگہ سے بے گناہ میرے رب نے قرار دلوایا جس جگہ کے اوپر سفارش کوئی نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا، ہاں، مطلب سیمنٹڈ کام کیا میرے رب نے۔ تو یہ ہے جی۔ اب اسی طرح جو ہے جنہوں نے پاناما کے اندر جو انسٹرومنٹ بنے تھے پاناما کیس کے اندر، ظاہر ہے اب وہ دوبارہ گئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر سراج الحق صاحب، تو سپریم کورٹ کے اندر، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی پہلے جو اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اب مجھے یاد ہے جہاں تک کہ اس وقت انہوں نے الگ سے درخواست جو تھی وہ ثاقب نثار کے کہنے پہ دی تھی کہ نواز شریف کا کیس الگ کر دیں اور باقی کیسز کو پینڈنگ رہنے دیں، ٹھیک ہے، ان کی انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی رہے گی۔ پھر بھی اس میں سے جب کچھ نہیں نکلا، حالانکہ نواز شریف کا نام ہی کوئی نہیں تھا اس میں، اور جو نواز شریف کا نام جو شروع سے غلطی میں ڈل گیا تھا اس کے اوپر وہ معذرت کر چکے تھے پاناما لیک کرنے والے، لیکن نہیں، ثاقب نثار پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب کچھ نہیں نکلا تو پھر جناب بلیک لا ڈکشنری میں سے ایسی کوٹ نکالی گئی جو بلیک لا ڈکشنری میں کبھی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کھوسا بہت انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ آدمی ہے، یہ بہت ہی بددیانت شخص ہے، ٹھیک ہے، اور اس بددیانت شخص نے ایسی کلاس نکال ماری ہے، ایسی ڈیفینیشن نکال ماری جو بلیک لا ڈکشنری میں تھی ہی نہیں کبھی۔ تو اب جناب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اب وہ بھی انڈو ہونے کی باری آ گئی ہے۔ ظاہر ہے جسٹس جو ہیں وہ اپنا کیا ہے ان کا، طارق مسعود صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے طارق مسعود ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ کیا ظلم و ستم ہو چکے ہوئے ہیں، 1 مہینے کی انہوں نے ڈیٹ ڈالی ہے، اور لیکن اس سے پہلے جو ان کی آبزرویشنز ہیں وہ آپ تمام ولاگز کے اندر سن چکے ہوں گے، اور تھوڑی جی اگر محسوس کریں تو جماعت اسلامی کے جو احباب ہیں انہوں کی بےزتی بھی ہوئی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آپ کو مطلب آپ کیا کرتے ہیں، آپ لے کے چل پڑتے ہیں، آپ کو جو بھی فائل بھجوا دی جائے اس کو ذرا دیکھ ہی لیا کر، ٹھیک۔ چلیے اب تک کے لیے، لیکن یہ ان پہ کیا منحصر ہے، ہمارے سارے سیاستدان یہی کرتے ہیں۔ میاں صاحب خود بھی تو وہ جو حسین کانی والا کیس تھا اس میں کالا کوٹ پہن کے چلے ہی گئے تھے، اگرچہ بعد میں غلطی کا احساس ہوا اور فوری طور پہ بیک آؤٹ کر گئے تھے، لیکن ایک دفعہ تو چلے گئے تھے نا۔ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔